نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. आज हमारी अक़ीदा तहवीया की क्लास नंबर 25 है। गुज़श्ता नशस्त में पहुंची थी कि हमने मुकालिबन 70th पॉइंट तक डिस्कस किया था। आज इंशाअल्लाह हम पॉइंट नंबर 71 से दोबारा में इस जो हमारा सिलसिला चल इसको करने लगे हैं आगाज। चलिए अपनी मजलिस का आगाज करते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि आप पढ़ने का एहतमाम करें मजलिस के शुरुआत में और अख्ताम में, दोनों में ही दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 71 से। तो पॉइंट नंबर 71 है ईमान, faith is to profess with the tongue and believe in the heart that all that the Prophet, peace be upon him, is authentically known to have said or enjoined is true. Iman is one, and with regard to its essence, all believers are equal. They differ only with respect to their fear of Allah and pity and abstention from following evil desires and pursuance of what is best. तो हम देखते हैं एक लाइन बाय लाइन, पहले इसको समझेंगे पॉइंट को, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इस पॉइंट का है वो है ईमान, जो है फेथ जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो is to profess with tongue and believe in the heart that all that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is authentically known to have said or enjoined is true। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि जो कुछ हमसे कहा है, जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, वो हर एक बात सच्ची है। इस पे हमारा ईमान होना चाहिए। और ये ईमान किस तरीके से हो, हम इसको अपनी जुबान से भी जाहिर करें और एक मिनट दीजिएगा मुझे, माजरत चाहती हूँ। नहीं माजरत, हम दोबारा जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं ये डिस्कस कर रही थी ईमान इज टू प्रोफेस विद टंग and believe in heart that all that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is authentically known to have said or enjoined is true। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ भी बताया है उसको अपनी जुबान से भी मानना ज़रूरी है और उसको दिल से भी मानना ज़रूरी है। तो ईमान इज़ वन एंड विद रिगार्ड टू इट्स एसेंस ऑल बिलीवर्स आर इक्वल। यानी कि अल्लाह के नज़दीक तमाम ईमान वाले, वो चाहे कोई भी हो, तमाम ईमान वाले सभी के सब बराबर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी के सब बराबर है। और दे डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू देयर फियर ऑफ अल्लाह एंड पिटी। यानी कि उनके मर्तबे जो हैं वो किस चीज़ से बदलते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ से बदलते हैं कि उनके दिल में अल्लाह सुब्हान व तआला का खौफ खुदा किस दर्जे का है। तो इसकी बुनियाद पर जो मोमिन बंदा होता है उसके दर्जात डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तमाम ईमान वाले, ईमान की बुनियाद पर अगर हम देखें तो तमाम ईमान वाले अल्लाह के नज़दीक, तमाम मोमिन एक जैसे, एक बराबर है। लेकिन उनमें डिफरेंस कब आता है, किस वजह से डिफरेंशिएशन होता है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस रिस्पेक्ट से आता है कि उनका अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात पर भरोसा जो है, और वो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात से जो डरते हैं, जो फियर ऑफ अल्लाह है उनके अंदर, और पिटी है और गुनाहों से बचने की जो उनके दिल में जज्बात हैं, और वो अपने आप को किस दर्जे गुनाहों से रोकते हैं,
اس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں درجات عطا کرتے ہیں. تو اس کو بتایا گیا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد اس کی وضاحت اب ہم دیکھ لیتے ہیں. تعریف ایمان میں اختلافات جو ہیں اور ایمان کی جو سمجھایا گیا ہے، جو جیسے سب سے پہلی جو اس کی کلاسیفیکیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. تو ایمان کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ہے اقرار باللسان، یعنی اپنی زبان سے بھی ہمیں اقرار کرنا ہے ایمان کے بارے میں، اور تصدیق بالقلب یعنی دل سے بھی اس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور پھر عمل بالارکان یعنی آپ اس کو ان پریکٹس اس پہ عمل بھی کرنا ہے. جو دل سے آپ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر آپ کو ایمان بھی رکھنا ہے. تو ان حضرات کے نزدیک ایمان مرکب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کا ہے کہ ایمان شرعی تصدیق اور قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمان کی 2 چیزیں ہیں، لیکن اقرار باللسان جو ہے، اقرار باللسان کیا ہے کہ آپ زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کریں. آپ جو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں نا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس چیز کو ٹیسٹیفائی کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کو ٹیسٹیفائی زبان سے بھی کرنا ہے اور دل سے بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ معتزلہ اور خوارج جو ہے، جو آج یہ ڈیوین گروپس ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے کچھ پریکٹسز اور ان کے کچھ آپ سمجھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو بلیفز تھے وہ آج بھی کسی نہ کسی فارم میں باقی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے نزدیک اعمال ایمان کا جائزہ ہے اور اعمال کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا ماننا تھا. اور اگر کسی نے فرائض اور واجبات کو ترک کر دیا اور کبائر کا ارتکاب تو کیا تو معتزلہ اور خوارج دونوں کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہو گیا. ان کا یہ ماننا تھا کہ جو انسان فرائض کو اگر وہ نہیں پورا کرتا اور تو وہ گویا ایمان اس کے اندر باقی نہیں ہے اور وہ کفر سے جا ملتا ہے. یہ ان کے نزدیک ماننا تھا. وہ ایمان سے خارج ہو گیا. پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا، یعنی کہ جو عمل نہیں کرتے وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتے ہیں اگر عمل نہیں کریں گے. لیکن معتزلہ کا کہنا ہے کہ ایمان سے تو خارج ہو گئے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا. تو یہ جو 2 ڈیوینٹ گروپس تھے آج یہ ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے ٹیچنگز جو ہے یا بلیفس آپ کہہ لیں یہ کچھ کسی نہ کسی فارم میں آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور ایمان کے درمیان ایک مرتبہ مانتے ہیں یہ ڈیوین گروپس. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی اور جو ڈیوین گروپس تھے ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اعمال جو ہے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بھی ڈیوین گروپس تھے اور آج بھی ان کے ٹیچنگ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ایمان سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اسپیشلی ان دا ویسٹرن کلچر،
بہت سے ایسے مسلمز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پریکٹسنگ ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے درمیان اور ہمارے درمیان کا معاملہ ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے وہ کافی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایمان اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ زبان سے بھی اس کا اقرار کریں گے، دل سے بھی آپ اس کو مانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس پر عمل بھی کریں گے، تب جا کر آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور تو صرف ایمان تصدیق کا نام ہے اور اطاعت ایمان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، تو ان کے نزدیک یہ ماننا تھا کہ ایمان جو ہے وہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں ایمان ہے اور وہ عمل نہیں کرتا تو وہ یعنی عمل کرنا کوئی ضروری شرط نہیں ہے، ان کا یہ ماننا تھا کہ اطاعت کرنا یہ ایمان کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت آم، مصرف نہیں، جیسے کفر کے ساتھ نیکی نفع نہیں، تو یہ ان کا ماننا تھا جو کہ صحیح نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دل سے ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر زبان سے اقرار کرنا بھی لازم ہے، دل سے اقرار کرنا بھی لازم ہے، اور پھر اس چیز پر جو بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہے، تو اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غریمہ کا ہے کہ ان کے نزدیک ایک اور جو فرقہ ہے، ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، اگرچہ اقرار کرنے والا منافق ہی کیوں نہ ہو، جب جب اس نے اقرار کر لیا تو وہ مسلمان اور مومن ہے۔ تو ایسے بھی گروپس گزرے ہیں اور آج بھی ان کے ٹیچنگز باقی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ زبان سے صرف زبان سے اقرار کر لے اور دل سے یقین نہ کرے، لیکن صرف زبان سے اقرار کرنے کے بعد بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اور وہ مومن ہے، لیکن انکار مذہب صراحت باطلہ ہے، کیونکہ اگر وہ دل سے یقین نہیں کرتا، جو منافق ہوتے ہیں ان کی یہ ٹریٹ ہوتی ہے نا کہ ان کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے اور دل میں ایک بات ہوتی ہے، وہ دل سے مانتے نہیں ہیں لیکن زبان سے ظاہر کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں بہت سی آیتوں میں واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو منافقین کا یہ جو ٹریٹ ہے کہ دل میں ایک رکھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اگر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اندر سے یہ جو ٹریٹ ہے کہ ہم دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے پوری طریقے سے ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے اہم اور آپ سمجھے جو فیچر کرنے والی کیریکٹرسٹک ہے منافقین کو ریزمبل کرنے والی سب سے اہم چیز یہی ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی اس کو مانیں۔ اگر آپ صرف زبان سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ ڈیوین گروپس تھے اور آج بھی ہیں، ان کے ٹیچنگز جو یہ مانتے ہیں کہ اگر صرف زبان سے کوئی کہہ دے اور دل سے نہیں مانے تو بھی وہ مسلم اور مومن ہوتا ہے، لیکن اس کو علماء کرام کے نزدیک صحیح نہیں مانا گیا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ کلمہ شہادت صرف زبان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر گواہی دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر وہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ اس بات پر دل سے یقین نہیں کرتا اور دل سے یقین نہیں رکھتا تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں مانا جائے گا، یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے۔
جب تک کہ دل سے تصدیق نہ کرے، کیونکہ منافق بھی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن قرآن نے ان کو مومن کی صفت میں شامل نہیں کیا ہے، بلکہ منافقین کی صفت میں شامل کیا ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صفت کو کہ صرف زبان سے ظاہر کرنا اور دل سے اس پر یقین نہیں کرنا، اس کو منافقین کی صفت بتایا ہے، نہ کہ مومنین کی صفت نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اور قرآن نے ان کا شمار جو ہے منافقین کے ٹریٹس میں کیا ہے نا، اس کوالٹی کو، نہ کہ مومنین کے لیے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا تھا پوائنٹ نمبر 71۔ امید ہے کہ آپ کو پوائنٹ نمبر 71 اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 72 میں کیا ہے۔ آج جو ہم 4 یا 5 پوائنٹس جو بھی ڈسکس کریں گے، سارے کے سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں، آپ سمجھے، ساری ہی ایمان سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تو انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، اور کچھ پوائنٹس ایسے ہو سکتا ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو کائنڈ آف ریپیٹیشن لگے، لیکن یہ پوائنٹس جو ہے کسی نہ کسی درجے میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ کو ریلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے کچھ پوائنٹس ہو سکتا ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں اس میں کچھ آپ کو ریپیٹیشن فیل ہو، لیکن یہ سارے پوائنٹس ہمارے لیے جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تبھی ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 72 ہم اب دیکھنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ تو پوائنٹ نمبر 72 ہے کہ all believers are friends، اولیاء اللہ سبحانہ وتعالی the all merciful۔ تو اس کی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اب ہم ایمان کی بارے میں بات کر رہے تھے اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی رہ گیا کہ ایمان جو ہے وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان واحد اور بسیط ہے، اہل ایمان اصل ایمان میں برابر ہیں، یعنی تمام جو مومن ہیں وہ ایک دوسرے میں برابر ہیں، لیکن ان میں یعنی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سب ایمان والے برابر ہیں، اگر سے کیفیت میں سب برابر نہیں ہے، کیفیت میں برابر نہیں ہے، درجے جو ہے نا اس میں برابر نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا جو ایمان ہوتا ہے، اسی لیے تو بار بار کہا جاتا ہے کہ دینی مجالس سے جڑا کریں، بار بار دین کا تذکرے میں آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے، ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے کیفیت کے اعتبار سے بعض کا ایمان بعض سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو بسیط ہے کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، کامل ایمان وہ ہے جس میں اعمال بھی داخل ہو، اور اعمال کی کمی بیشی کمی بیشی، کیونکہ یہ جو گروپ تھا جو یہ کہتا تھا کہ اعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے ہمارا اختلاف ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے مان لینے سے کامل ایمان نہیں ہوتا، بلکہ عمل بھی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بتایا اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نور ایمان جو ہے وہ اعمال سے بڑھتا ہے، تو ہمارے اعمال جو ہے جب ہم عمل کریں گے تبھی ہمارے ایمان میں بھی بلندی ہوگی، ہمارا دین میں یعنی دین پر چلنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا، اور اس میں نور بھی آئے گا۔ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل ایمان میں سب ایمان والے برابر ہیں، اور ان میں تفاصیل اور تفاوت تقوی جو ہے نا، کس کی بنیاد پر ڈفرینسیشن ہے؟ انسان کے تقوی کی بنیاد پر ڈفرینسیشن ہے، یعنی کہ کس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کتنا زیادہ توکل ہے، اور وہ کتنا پرہیزگار اور تقوی والا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے درجوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کی بنا پر ہے، اور ادنا کے التزام سے ہے۔
جس میں جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے جس کی بنیاد پر ڈفرینسیشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تقوی، کہ انسان کے اندر تقوی کتنا ہے، اور پھر خواہش نفس کی مخالفت اور ادنا التزام زیادہ پایا جائے گا، یعنی کہ ان ساری چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے کہ کہ انسان کے اندر تقوی کتنا ہے، اور وہ کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور کتنا وہ اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا اثر کیا ہوگا اس سے جو ہے نور ایمان اور کیفیت ایمان بڑھ جاتا ہے نا، کہ آپ کی ایمان کی جب آپ دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عمل میں نور پیدا کر دیتے ہیں، اور جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی اس کا نور ایمان مدھم اور کیفیت ایمان کمزور ہوگی، یعنی کہ اگر وہ زبان سے اقرار صحیح نہیں کرتا اور دل سے یقین صحیح نہیں کرتا اور پھر اس پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کے ایمان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ مدھم ہوگی، یعنی کہ اس کا ایمان بہت لو ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ ہم ایکسپیرئنس بھی کرتے ہیں لائف میں کہ بعض لوگوں کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہمیں لٹرلی ان کے ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا ایمان بہت بلند ہے نا۔ اور ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں خود اپنی لائف میں، ہم خود بہت سارے انسٹنسز میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم خود بہت لو فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرتے رہیں کہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، اور گھٹتی اسی وجہ سے ہے جب انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے گھٹتی ہے۔ اور نور ایمان بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ انسان اگر اپنے ایمان کے نور کو بلند اور بڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے تقوی جو ہے اس کو اختیار کرے، اور خواہشات نفسانی جو ہے کی مخالفت لازمی ہے، یعنی جو ایول ڈیزائرز ہوتے ہیں، سیکشل ڈیزائرز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں خواہش نفسانی جو بیسکلی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے نا، اس پہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں سے انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل اور بلند ہوتا ہے۔ تو ہم بھی آج اپنے آپ کو یہ دل میں ارادہ کریں، آپ یہ چیز اپنے دل میں ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کے اندر یہ دونوں ٹریٹس جو مومنین کے ہیں، ایک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور کامل ایمان حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اندر تقوی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنس نا، کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استحضار ہو کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ اس سے رک جائیں نا۔ تو گناہوں سے بچنے کی جو نفسانی خواہشات ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے، اس سے آپ رکنے کی کوشش کریں، تو یہ دونوں ہی چیزیں آپ کی ایمان کو بلند کرنے والی ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو پوائنٹ نمبر 72 ڈسکس کیا تھا اس کو ہم اب وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، جو بہت اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں، گویا وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ وہ فرینڈز آف اللہ کہا جاتا ہے نا، اولیاء کہا جاتا ہے انہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اوپر ان کا توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ کے آپ سمجھے اولیاء بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہے، مومن سب رحمان کے دوست ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست ہیں، جیسے رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 26 پارہ نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
تو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوست بننے سے مراد کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان جس کا ایمان میں اتنا لیول آگے بڑھ چکا ہے، جو اللہ کی ذات پر اتنا ان کا ایمان ہے کہ وہ اس درجے کو پہنچ گئے، اولیاء کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، ان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں، پارہ نمبر 3 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، اور نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور سے اس آیت میں بھی یہ بیان فرما دیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ دوست بن جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا استحضار بھی ہوتا ہے، اور وہ چاہے کوئی پریشانی آ جائے، جو سپورٹ سسٹم وہ فیل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا سپورٹ سسٹم فیل کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو آپ سمجھیں کافر ہوتے ہیں، وہ گویا شیطان کے دوست ہیں۔ اگر ہم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو گویا ہم شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کو گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ روشنی سے وہ اندھیروں کی طرف چلے جاتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں اسپیشلی انڈیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلم خواتین جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذہب کے لوگوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور ان سے شادی کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو دین سے لا علمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ گھروں کا ماحول، گھروں میں دین کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اہم چیز ہے کہ آپ دیکھیں ان کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا تھا، لیکن پھر کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے گئی۔ تو ہمیں بھی اس کو بہت جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو کافی ڈر لگتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ان آیات مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ تمام مومن جو ہیں رحمان کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، جو پرہیزگاری اور معرفت کی بنا پر زیادہ متقی ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی اتباع کرنے والے ہیں، جو جیسے رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کا یہ درجہ ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تقوی اور ان کا قرآن مجید پر اتباع کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں، پارہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ وہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہو۔ اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور تمام لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور سے بتا دیا کہ انسان کے اپیرنس سے، یعنی کسی کا عہدہ بڑا ہے، کوئی غریب ہے، کسی کا رنگ بہت بیوٹیفل ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ کے نزدیک کوئی بھی امپورٹنس نہیں ہے. وہ اللہ کے پاس اس کا عمل قابل قبول ہی تب بنتا ہے جب وہ پرہیزگار ہوتا ہے، اور صرف اسی کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، نہ کہ ان کے اپیرنس کی وجہ سے اور نہ ہی ان کے عہدوں کی وجہ سے. اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ ہے اگلی چیز لہذا لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کا معیار فقیری اور مالداری نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی اور اتباع قرآن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کی بنیاد پر لوگوں میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یا ان کے درجات کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ انسان کی تقوی کی بنیاد پر. اور آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے تو وہ قرآن مجید پر ان کی اتباع کتنی ہے اس کی بنیاد پر کرتے ہیں. ڈسکس کرتے ہیں. میں بتا رہی تھی تو ہم ابھی جو گفتگو کر رہے تھے اس کا جو ہے اس کو تھوڑا کنسائز معنی میں سمجھ لیتے ہیں. تو ایمانیات کا اجمالی تذکرہ، یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایمانیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کون سی چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے عقیدے کا اہم حصہ ہے. لانا ضروری ہے کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جو ایمان مجمل ایمان مفصل ہے، اسی کو دوبارہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی کہ انسان کا ایمان کن کن چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی کتابوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہیں، جیسے کہ آپ تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں، اور قرآن مجید، اور جو صحیفے اترے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے. ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، یعنی کہ اچھی بھی تقدیر اللہ کی طرف سے اور بری بھی تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. اچھی اور بری، تلخی اور شری سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اسی ایمان کو حدیث جبرائیل میں اسی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ایمان مفصل میں بھی اسی کا ذکر ہے. جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، تو یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات لے آتے، تو یہ حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث کو، جس میں انہوں نے ذکر کیا آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت. اس کی وضاحت ہم ابھی اوپر دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہمارا غالباً پوائنٹ نمبر 73 اسی کو ڈسکس کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 73 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. میں نے پوائنٹ نمبر 73 انگلش میں آپ سے ڈسکس نہیں کیا تھا، تو میں پوائنٹ نمبر 73 ایک بار آپ کے سامنے انگلش میں بھی ریڈ کر دیتی ہوں. پوائنٹ نمبر 73 یہ ہے کہ the most honored of them، یعنی کہ believers in the sight of Allah are those who obey him and follow the Quran best. جو بھی ہم
ڈسکس کر چکے ہیں نا. تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 73 تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور احترام والا وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، یقین کرے، ان کی اتباع کرے اور قرآن مجید کو مانے اور قرآن مجید میں جو بھی کرنے کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کو کرنے والا ہو. تو یہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آپ سمجھے عزت والا ہے. پوائنٹ نمبر 74 ہے ایمان اس فیت. جو بھی ہم نے آمنت باللہ و ملائکتہ جو بھی ڈسکس کیا ہے اسی کو پوائنٹ نمبر 74 میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ایمان is faith in Allah subhanahu wa ta'ala, his angels, his books, his messengers, the last day, and that everything good and bad, pleasant and unpleasant is ordained by Allah. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری جو چیزیں جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس کو واضح طور سے بیان کیا گیا ہے پوائنٹ نمبر 74 میں. تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے اس میں، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی we don't differentiate in between the prophets. سارے نبی اللہ ہی کی طرف سے تھے اور تمام کا درجہ بہت بلند ہے، ایک دوسرے میں کوئی ڈفرینسیشن ہم نہیں سمجھتے. ہاں لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اسی لیے بلند بتایا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام الانبیاء ہے. آپ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت آپ نے کی ہے، یہ شرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. لیکن ہم کسی کوئی نبیوں میں ہم ڈفرینشیٹ ہم پرسنلی کوئی ڈفرینشیشن نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر انکار کر دیں، یعنی بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کو انکار کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے. تو یہود کیا ہے، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں نا، اور جو بنی اسرائیل میں جو نبی ہیں انہی کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے انکار کیا تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے نصرانی جو ہے وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن دیگر انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے. تو اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں پارے نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتے. اسی لیے اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں ان کی شریعت برحق تھی. اب ہم ان ساری شریعتوں کو نہیں مانتے، اب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو مانا جائے گا. لیکن ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ اس زمانے میں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی تھی، داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی تھی، جو شریعت وہ لے کر آئے تھے وہ برحق تھی، سچی تھی، اس زمانے کے لیے وہ اپلیکیبل تھی. لیکن آج اس چیز کو اپلیکیبل نہیں مانا جائے گا. اور ان پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے وہ لوگوں کے رشد و ہدایت کا ذریعہ تھے اور امتوں کے لیے اپنے پیغمبروں کی اتباع راہ نجات تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد
पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख कर दी गई है, मनसूख हो गई है, यानी कि अब सिर्फ जब जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं और आपके ऊपर कुरान मजीद उतारी गई है और शरीयत उतारी गई है, यानी सारे अहकाम बता दिए गए हैं, तो अब वो सारी जो पिछली शरीयतें थी वो सारी मनसूख कर दी गई हैं। उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारा अमल करने का जिस चीज़ हमें अमल करने के लिए बताया जाता है वो सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत पर है। और इनकी आसमानी किताबें भी मनसूख हो गई हैं, यानी कि हम ईमान रखते हैं कि तौरात अल्लाह की आसमानी किताब थी, ज़बूर, इंजील, ये सारी आसमानी किताबें थी, लेकिन ये अपनी असली शक्ल में आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से इसको मनसूख कर दिया गया है, इसको अब हम नहीं पढ़ सकते, ना इनमें जो लिखा हुआ है उस पर हम ईमान रख सकते हैं। अब सारी इंसानियत के लिए राह नजात क्या है? सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर इत्तिबा करना है। यही चीज जो है आपको राह नजात आपका सबब बनेगी, यानी कि नजात का सबब बनेगी, इसको बताया गया है। और पॉइंट नंबर 75 जो है वो यही इसी को डिस्कस करता है। तो पॉइंट नंबर 75 बेसिकली ये है कि वी बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स जो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इन द बुक्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऑल द मैसेंजर्स सेंट बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन द डे ऑफ जजमेंट, हम सभी को उठाया जाएगा, मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, और ये सारी चीज़ों पे हम यकीन करते हैं। और हम वी नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन मैसेंजर एंड अनदर, और we also believe that they have whatever they have taught is true, यानी कि सारे नबी, सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जो उन्होंने तालीमात दी हैं वो सच्ची हैं, और जो भी उन्होंने तालीमात दी हैं वो हक है। हमारा इस चीज़ पर ईमान है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 75 हो गया। इंशाल्लाह इसके आगे से पॉइंट नंबर 76 से हम अगली नशस्त में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि ये जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट जो आज 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे ईमानियात से रिलेटेड है, और ईमान से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इसको बताया गया है। उम्मीद है हम तमाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको आसान कर दे और हम तमाम के ईमान को कामिल कर दे। चलिए मजलिस के अख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हमारी अगली नशस्त अगले संडे होगी। अकीदे के हवाले से और सीरत के हवाले से हमारी नशस्त होती है सैटरडे, तो आप उसमें रहने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।